अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरियम चौधरी और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे वेरी स्पेशल डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट जैद हामिद साहब। ये इकोनॉमिक टेररिज्म की सीरीज़ का 12वां हिस्सा है। पिछले एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस की थी वो सोल्यूशंस जो एक फ़र्द इम्प्लीमेंट कर सकता है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो सोल्यूशंस जो एक कम्युनिटी या एक सोशल लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू ब्रिंग चेंज टू सोसाइटी। विल क्विकली गेट इनटू डिस्कशन टुडे। जैद साहब। थैंक यू मरियम। देखिए, जैसे हमने आपसे बात की कि जब हम इंफरादी तौर पर बात करते हैं एक फ़र्द की कि जब वो एक माशरे में तब्दीली लाना चाहता है तो उसके लिए रोल मॉडल जो ज़माना और आइडियोलॉजी हमारे सामने है वो मक्की पीरियड की है। मक्की दौर में जिस तरह एम्फसाइज किया गया इंसान साजी पर, किरदार साजी पर, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, उन बातों पर एम्फसाइज किया गया जो एक रूहानी माशरे की तश्कील अमल में लाते हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल की बुनियाद एक अच्छे इंसान पर रखी जाती है। एक अच्छा इंसान अगर वजूद में ना आए, अगर सादिक और अमीन पहले इंसान ना बने, तो वो नबूवत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शुरू नहीं हो पाती एक इस्लामी माशरे में जिसकी बुनियाद किरदार पर है, इखलाक के ऊपर है। हमने वो तमाम स्टेप्स डिस्कस किए, वो तमाम अहकामात डिस्कस किए, वो तमाम मूव्स डिस्कस किए जो एक फ़र्द अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंट कर सकता है और उसको इसके लिए कोई कम्युनिटी या उसको किसी हुकूमत की ताउन या मदद की जरूरत नहीं है। ज़कात देनी है हर इंसान, अपनी नियत और अपना इनिशिएटिव काफ़ी है उसके लिए। बिल्कुल ठीक, अपनी नियत और जो अल्लाह ने अहकामात उसको दिए, अपना इनिशिएटिव। अगर कोई न करे तो वो खुद जिम्मेदार है। वो इंडिविजुअल आमाल, ज़कात देनी है, तामुल मिस्कीन का निज़ाम है, कफ़ालत का निज़ाम है, विरासत तकसीम करनी है, अपनी जायदाद और लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से जो मामलात हैं उनको तय करना है और अपने एसेट्स को रियल वेल्थ में कन्वर्ट करना है। ये सारे मामलात हैं जो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने ज़ाती इनिशिएटिव पे कर सकते हो। मगर जब कई इंसान इस तरह के मिल जाए तो नेचुरली फिर एक कलेक्टिव लेवल पर भी कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत बड़े बड़े और बहुत ताकतवर मूव्स हो सकते हैं जो एक माशरे में बर्पा किए जा सकते हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारे सामने जब मक्की दौर ख़त्म होता है और मुसलमान हिजरत करते हैं मदनी दौर की तरफ, तो देखिए जहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, जहां पर उसकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए मुआहदे और मिसाक़ मदीना किया गया, जिसमें यहूदियों के साथ एक एग्रीमेंट किया गया किस तरीके से एक कम्युनिटी बेस्ड लिविंग तैयार की जाएगी। वहां पे एक बहुत बड़ी बुनियाद एक ऐसे मुसलमान इकोनॉमिक ऑर्डर की रखी गई, एक इस्लामी माशरती और माशी निज़ाम की रखी गई जिसकी मिसाल तारीख़ इंसान में ना उससे पहले मिलती है ना उसके बाद कभी मिलेगी। वो एक ऐसी मिसाल है हमारी तारीख की कि जिसको आज भुला दिया गया है, लेकिन जिसको दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। हिजरत के फौरन बाद जब मदीने की रियासत का आगाज होता है तो इस प्रोसेस का आगाज किया गया और इसकी ताकीद हुजूर ने फरमाई खुतबा हज्जतुल विदा में, जब दीन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जब अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की वो आयतें आ चुकी हैं कि जब दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल किया जा चुका है। हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मवाखात की, यानी ब्रदरहुड। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो हर मुसलमान जानता है कि जब मुसलमान महाजरीन हिजरत करके मक्का से अपना घर बार, माल दौलत, आबाई ज़मीनें, जागीरें, जायदादें छोड़कर मदीना पहुंचते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के एक अंसार को मक्के के एक महाजिर के साथ भाई भाई बना दिया। मवाखात अखी से निकला है, यानी ब्रदरहुड। इसका मफहूम यह था और इनको भाई बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि उनकी तुम इसी तरह देखभाल करो, किफालत करो, इनका ध्यान करो जैसे एक सगा भाई एक दूसरे भाई की करता है। और फिर तारीख ने देखा कि मदीने वालों ने इसका हक अदा कर दिया। लोगों ने अपनी जागीरें, अपने जायदाद, अपने घर, अपने जानवर, तिजारत तकसीम कर दी। हत्ता कि जिनके पास एक से ज्यादा बीवियां थी उन्होंने ये ऑफर किया कि हम एक बीवी को तलाक देते हैं, तुम दूसरी से निकाह कर लो, कि अपने भाइयों को पैरों पर खड़ा करने के लिए किफालत का एक इंतजाम ऐसा मुहैया कर दिया। और अगले भी इतने गैरतमंद थे कि सिर्फ इस हद तक उन्होंने अपने भाइयों की कफालत कबूल की कि सिर्फ पांव पे खड़े होने के लिए जरा मौका उनको मिल जाए कि उसके बाद वो अपने दोबारा कारोबार और तिजारत और काम में लग के अपना रिस्क रोजी का मामला खुद तय कर सके। देखिए यहां दोनों बातें आती हैं। यहां ये मामला मक्के के मुहाजिरीन का यह था कि किरदार और अखलाक इतना आला था कि चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफालत के लिए और मवाखात तय कर दी थी, इसलिए तो उन्होंने मदद लेना कबूल की। लेकिन गैरत का यह आलम था कि जितनी जल्दी हो सका अपने पैरों पर खड़े हो गए, बोझ नहीं बन गए मदीने के अंसार पर। और मदीने के अंसार का इसार ऐसा
کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ کبھی دی جا سکتی ہے، نہ انسانوں نے کبھی کسی کتاب میں پڑھی ہوگی، نہ کبھی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی یہ مثال ایسی بنی۔ یہ انسٹیٹیوشن آف مواخات بنیاد ہے اسلامک اکنامک آرڈر کی۔ اس کی تاکید حضور نے خطبہ حجۃ الوداع پہ جب یہ فرمائی کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تمہارا جان، تمہاری مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن حرام ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع کے خطبے میں سے ایکسٹریکٹس ہیں۔ دیکھیے آج اس انسٹیٹیوشن کو کمیونٹی لیول پر، معاشرتی لیول پر، معاشی لیول پر، برادری کے لیول پر دوبارہ بیدار اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں انسان اتنا مادہ پرست ہو گیا ہے، جہاں ویلیو سسٹم صرف دنیا اور پیسے، روپے اور دولت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور میجر کی جاتی ہے، جہاں پہ اخلاق، کردار، ایمان اور تقوی کو کوئی معیار کوئی معیار نہیں دیا جاتا، کوئی عزت نہیں دی جاتی، کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، ایسے معاشرے کی بنیاد صرف اس صورت میں ڈالی جاتی ہے، ایک صالح معاشرے کی بنیاد اس صورت میں قائم کی جا سکتی ہے کہ جب وہاں پہ ایک روحانی تعلق، مواخات کے پرنسپل کو دوبارہ پیدا کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے۔ آئیے کس طرح کیا جائے گا یہ دیکھیے، بردرہڈ کا جو کانسیپٹ دین میں ہے، جو بات ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہی تھی کہ ہر مسلمان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ اس کو اپنے انڈیویجول لیول پر اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرے، تقسیم کرے، یہ بھی بردرہڈ اور مواخات کا ایک کانسیپٹ ہے۔ لیکن مواخات کمیونٹی لیول پر، کمیونٹی لیول کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بڑی بڑی کمیونٹیز ہیں، دیکھیے ہمارے پاس ٹریڈنگ کمیونٹیز ہیں، ہمارے پاس بزنس کمیونٹیز ہیں، ہمارے پاس ایکسپورٹرز ایسوسیشنز ہیں، ہمارے پاس مارکیٹ کمیٹیز ہیں، پاکستان کے ہر شہر میں سینکڑوں مارکیٹس ہیں کہ جو ہر مارکیٹ کی اپنی ایک کمیٹی ہوتی ہے، محلہ کمیٹیز ہوتی ہیں، مسجد کمیٹیز ہوتی ہیں، ایک ایسی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہر بڑے بڑے ادارے کے اندر اپنی ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، ایسوسیشنز ہوتی ہیں، کمیونٹیز ہوتی ہیں، لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا تصور بھی ہو جس میں لوگ آرگنائز کریں اپنے آپ کو، معاشرے میں مواخات کے تصور کو پیدا کرنے کے لیے لوگ آرگنائز کریں اپنے آپ کو۔ اس کانسیپٹ کے لیے کیا مسجد کا یا ماسک کا استعمال کیا جا سکتا ہے کمیونٹی میں انٹیگریشن لانے کے لیے؟ جی ہم اس پہ بتائیں گے آپ کو۔ جو انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں گے صرف مسجد ہی نہیں ہے، لیکن مسجد کا بہت بڑا رول ہوگا اس کے اندر، کہ مسجد کو صرف مسجد سے ہٹا کر ہم کو ایک مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی بنانا ہے۔ یہ سارے کانسیپٹس ہوں گے، ہم ڈسکس کریں گے اس کو، اور یہ سب کمیونٹی بیس پہ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان ایک کمیونٹی کے لیول پر اکٹھے ہو کر جب کسی چیز کو آرگنائز کریں، ان تمام پرنسپلز کو جن کو انڈیویجول لیول پر ہم پہلے ریکمینڈ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے، تو اس کا امپیکٹ، اس کا اثر معاشرے میں غیر معمولی ہو سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے ڈویبلس ہیں، یہ سارے وہ ایونٹس ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے آپ کو نہ حکومت سے اجازت لینی ہے، نہ پورے معاشرے میں آپ کو کوئی بہت بڑا انقلاب لے کر آنا ہے۔ Okay, we'll continue with this discussion, Zaid Saab, but before that we have to cut to another break. ویلکم بیک ویورز۔ زید صاحب، ہم مواخات کے کانسیپٹ کو ڈسکس کریں، لیکن ہم آلریڈی ایک ایسا نیشن ہے جو قومیت میں اور نسلیت میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہماری پروونسز کے اندر اتنی ہارمنی نہیں ہے، اسپیشلی سچویشن مزید پولرائز ہوتی جا رہی ہے۔ تو جہاں ہم اس کانسیپٹ کو ایوالو کریں کمیونٹیز کے ذریعے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں یونینز کے ذریعے جو کمیونٹیز آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں، ٹریڈنگ کمیونٹیز میں بھی نو کہ فار ایگزامپل ایک سرٹن سیکشن آف سوسائٹی ہے، بزنس مین، ان کا آپس میں آلریڈی اچھا ریلیشن شپ ہے، تو اگر اس بیسس پہ ہم ایوالو کریں تو مزید پولرائزیشن ہی سوسائٹی میں آئے گی؟ دیکھیے اس پولرائز سوسائٹی میں مخصوص کمیونٹیز آپس میں اس پولرائز سوسائٹی میں مواخات کا کانسیپٹ اس لیے بھی لازم ہے کہ یہ وہ تصور دوبارہ پیدا کرتا ہے کہ تمہارا آپس کا تعلق دین اور انسانیت کے ناطے پر ہے، قومیت، لسانیت اور عصبیت پہ نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے اس بات کی۔ اگر اسی تصور کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، مواخات کو ترک کر دینے کی وجہ سے، اس تصور کو ترک کرنے کی وجہ سے کہ ایک مسلم کمیونٹی ایک انٹیگریٹڈ کمیونٹی ہے جس کی بنیاد آئیڈیالوجی اور اسلام اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پہ ہے، جب یہ تعلق، یہ کانسیپٹ کمزور ہوتا ہے تو قومیں پھر لسانیت میں، عصبیت میں، قومیت میں بٹنا شروع کرتی ہیں۔ یہی تو وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے پھر انسانوں کو ان کے آپس کے تفرقات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، جنگوں میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، آپس کی جھگڑوں میں اور فساد میں اور کمزوری میں اور محرومی میں۔ دیکھیے جب ہم مواخات کی بات کرتے ہیں تو اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں کیا مراد ہے ہماری۔ کلیکٹیو لیول پر، ہر کمیونٹی لیول پر، ہر ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں مسلمان اکٹھے ہو کے کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کے NGOs بنی ہوئی ہیں، ہزاروں ادارے بنے ہوئے ہیں، ہزاروں چیریٹی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، 3 بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے امیڈیٹلی۔ نمبر 1، ایک کمیونٹی کلیکٹیو بیت المال بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بیت المال بینک نہیں ہوتا۔ بیت المال کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ادارہ جہاں پر
آٹا دال چاول گندم کموڈیٹیز رکھی جائیں. ہم کمیونٹی کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک محلہ ہے, مثال ہم ایک محلے کی دیتے ہیں. اس محلے میں ایک مسجد بھی ہے, ایک مارکیٹ کمیٹی بھی ہے, ایک محلہ کمیٹی بھی ہوگی, مسجد کمیٹی بھی ہوتی ہے, ایک مارکیٹ کمیٹی بھی ہوتی ہے. یہ سارے لوگ آپس میں اسی محلے میں رہتے ہیں. وہاں پر اگر ایک کلیکٹیولی یہ سب مل کر کمیونٹیز مل کے ایک کلیکٹیو بیت المال بناتے ہیں جس کے اندر ہر شخص اپنے گھر سے کسی نے آٹے کی بوری دی, کسی نے گھی کا ڈبہ دیا, کسی نے کمیونٹی, تاکہ آپ کے اس محلے میں ایسے لوگ جو غریب یتیم بیوہ اور مساکین ہیں جن کو محلے والے جانتے ہیں, جو بہت دور سے نہیں آئے ہیں, وہ اسی محلے کے لوگ ہیں, ان کو محلے کے لوگ ویریفائی کر کے رجسٹر کر لیں اس بیت المال کے ساتھ. ایک یہ کانسیپٹ. دوسرا سوشل سیکیورٹی کا کانسیپٹ جس کو کفالت کہتے ہیں, جو انڈیویجول لیول پہ تھی وہ کمیونٹی لیول پر کفالت. یہاں پہ یہی کانسیپٹ ہے کہ وہ محلے والے, وہ مارکیٹ کمیٹی والے, محلے کی مسجد والے اگر ان لوگوں کو رجسٹر کر لیں اپنے محلے میں کہ جو بہت زیادہ یتیم بیوہ مساکین ضرورت مند ہیں, اپاہج ہیں, جو یا تو آمدنی اتنی نہیں ہے, آمدنی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ گزارا ہو سکے, یا بالکل آمدنی ان کی نہیں ہے, ان لوگوں کی کفالت. دیکھیے سوشل سیکیورٹی, کفالت از انادر نیم فار سوشل سیکیورٹی. جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ کلیکٹیولی پورا معاشرہ, پورا محلہ, اس اپنے محلے میں ہر شخص ایسا نہیں ہوتا جو پاورٹی لائن سے نیچے ہو, تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, اور اللہ نے پورے محلے میں بھی جو ڈسٹریبیوشن ملک میں ہے وہی محلوں میں بھی ہے, وہ ایک چھوٹے چھوٹے محلے بن کے شہر بنتے ہیں اور ملک بنتا ہے. اپنے آس پاس دیکھیے بہت سے لوگ آپ کو محلے کے اندر ہی ایسے گھروں مل جائیں گے کہ جو غریب مسکین ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو ارب پتی اور کروڑ پتی ہیں. ہر محلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. ان امیر لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ آپس میں مل کر بیٹھے, جب جمعہ پڑھتے ہو ایک ہی مسجد میں اکٹھے, تو اپنے ان غریب لوگوں کی کفالت بھی تو وہیں کی جا سکتی ہے. ایک تیسرا کانسیپٹ جو ہم دینا چاہتے ہیں جو کہ اس کمیونٹی بیت المال کے لیے مسجد کا استعمال, جو کمیونٹی بیت المال کے جو کانسیپٹس ہیں, دیکھیے پہلی بات اس میں ہم نے کہی کمیونٹی بیت المال, کمیونٹی کفالت, اور تیسرا بات کمیونٹی تعامل مسکین. جو آئیڈیل رول, جو آئیڈیل ہم چاہتے ہیں رول, جو آئیڈیل ہم بنانا چاہتے ہیں وہ یہ انشاءاللہ کہ پاکستان میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے, پاکستان میں کوئی خاندان, کوئی محلہ, کوئی مسجد, کوئی مارکیٹ کمیٹی ایسی نہ ہو کہ جہاں پہ کھانے کا وقت ہو اور لوگ اپنا کھانا کھا لیں اور بہت سے بھوکے کاغذ چننے والے, کچرا چننے والے, بھیک مانگنے والے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو اگنور کر دیا جائے. دیکھیے ایک مارکیٹ کمیٹی میں, ایک مارکیٹ میں جہاں پہ 400 300 500 دکانیں ہوں, اربوں روپے کا سامان رکھا ہوا ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں کھانے کا وقت ہو اور اسی محلے میں بھوکے لوگ بھی پھر رہے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مارکیٹ میں ایک مسجد ہو بہت بڑی, ایک محلے میں جہاں پہ امیر ترین لوگ آس پاس رہتے ہوں, اور اسی مسجد میں اور اس کے آس پاس لوگ ایسے بھی ہوں جو بھوکے ہوتے ہوں؟ جب ہم کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں یہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے, لوگوں نے کیا ہے اس کو. یہاں پہ پاکستان میں انسٹیٹیوشن ایسے ادارے چل رہے ہیں. تو زید صاحب اس مقصد کے لیے کیا ہم اپنی سٹی یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے اداروں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک ایگزامپل تو تھی حضرت عمر کے کیلیفیٹ کے زمانے کی, جہاں وہ خود جا کے رات کو چیک کرتے تھے کہ کوئی ایسا مسکین ہے یا ایسا غریب ہے جس کے پاس, جس کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں. آبویسلی اب اس زمانے میں ہم اپنے لیڈر سے یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کو دیکھیے جب ہم آئیں گے حکومت کے لیول پر تو پھر ہم اس وقت ڈسکس کریں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, آج کل کے حکمرانوں سے وہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کردار, ایون ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم ان لوگوں سے توقع نہیں کر سکتے. ہم اس وقت بات بالکل اس کمیونٹی لیول پر کر سکتے ہیں جو مینیجبل ہے. مسجد کمیٹی مینیجبل ہے, محلہ کمیٹی مینیجبل ہے, مارکیٹ کمیٹی مینیجبل ہے, ایک فیکٹری کے اندر مزدوروں کی لیبر یونین مینیجبل ایشوز ہیں. دیکھیے بات ہم کیا کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بات یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر بھی بنایا جا سکتا ہے, ہر مارکیٹ کمیٹی کو ایک کمیونٹی سینٹر بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے, جو بیسک فنڈامنٹل پیرامیٹر ڈیفائن کر لے. ایک بیت المال ہو جہاں پر محلے کے غریب مسکین لوگوں کی کفالت کا نظام رجسٹریشن کے ذریعے شروع کیا جائے, اور کم از کم 2 وقت کھانے کا انتظام ہو. ہمارے محلوں میں اکثر چند ایک جگہوں کے اوپر ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں لوگوں نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ریگولر انتظام کیا ہے. سب کو پتا ہے کہ دن میں ایک وقت دوپہر کا کھانا کھا سکتے ہو, یہ صبح کا ناشتہ کر سکتے ہو, لیکن یہ انسٹیٹیوشن کے طور پہ نہیں بنا ہوا. انسٹیٹیوشن کے طور پہ یہ نظام اگر لاہور میں جائیے تو داتا صاحب پہ ہے یہ سلسلہ, یعنی آدھا لاہور وہاں پہ جا کے جب بھی چلا جائے وہ کھانا کھا سکتا ہے. ایک 24 گھنٹے ایک راؤنڈ دا کلاک 900 سال ہو گئے ایک سسٹم ہے جو چلا جا رہا ہے. یہ ایک غیر معمولی نظام ہے. وہ جو اپنے بزرگ اپنے آس پاس کی نظام شروع کر کے گئے تھے, ان کے انتقال کے بعد بھی یہ سلسلے چلتے چلے جا رہے ہیں. اس نظام کو پورے ملک میں ہر مسجد میں ہر محلے میں پھیلانے کی ضرورت ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ نظام صرف اسی جگہ پہ چلے اور باقی پورے پاکستان میں تمام شہروں کو وہاں سے تقلید نہ کریں, اس کی نقل نہ کریں, اس کو فالو نہ کریں. یہ ہمارے دین کا بنیادی پہلو ہے
کتنے شرم کی بات ہوگی یہ کہ ایک محلے میں لوگ کھانا کھا لیتے ہوں, مارکیٹ کمیٹی میں لوگ کھانا کھا لیتے ہوں, اور اسی مارکیٹ میں اسی محلے میں بھوکے لوگ بھی ہوں. وہ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ کلیکٹیولی ایک نظام کیوں نہیں بن جاتا کہ کم از کم فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 2 وقت محلے کی مسجد میں کھانا ملے؟ پورے پاکستان کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر مسکینوں, بیواؤں, یتیموں کو 2 وقت کھانا نہ ملے, یا کوئی محلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں محلہ کمیٹی اپنے آپس میں بیٹھ کے ان غریب یتیموں, بیواؤں, مسکینوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے, ریکگنائز کر کے ان کو رجسٹر کر لے, اور ہر مہینے ان کی کفالت کی جائے, چاہے نقد سے کی جائے, چاہے بیت المال سے کی جائے, چاہے راشن پہنچا دیا جائے ان کے ہاں, چاہے ان کے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے دی جائیں, چاہے ان کا علاج کرا دیا جائے. اچھا زید صاحب, جہاں کمیونٹی لیول کی بات آتی ہے وہاں ایک اور ایشو آ جاتا ہے. وہاں آپ کو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ریکوائرڈ ہے, وہاں وہی ٹپیکل ایشوز, کرپشن کے, ٹرانسپیرنسیز کے, وہ تمام ایلیمنٹس جو کسی بھی سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں. تو ایک تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس زمانے کو آپ ریفر کر رہے ہیں وہاں چیک اینڈ بیلنس کا کیا نظام تھا, اور کیا وہی نظام ابھی بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یا وی نیڈ اے چینج سسٹم؟ اوکے, ویل کنٹینیو ود دس ڈسکشن زید صاحب, بٹ بفور دیٹ وی ہیو ٹو کٹ ٹو اندر بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب, ہم مزید کیا کر سکتے ہیں کمیونٹی لیول پہ؟ دیکھیے, کمیونٹی لیول پر جو بہت ہی زیادہ انقلابی اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی کمیونٹیز اکٹھی ہوں, چاہے وہ جیولرز ایسوسی ایشن ہوں, چاہے وہ ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہوں, ایکسپورٹرز ہوں, گولڈ ایسوسی ایشنز ہوں. ملک میں اپنی گارنٹی کے ساتھ سونے اور چاندی کے سکے جاری کیجیے, یعنی ایسے سونے اور چاندی کے سکے جو درہم اور دینار ہوں, جو اسلامک درہم اور اسلامک دینار کے جو میجرمنٹس شریعت میں بتائے گئے ہیں, 4.25 گرام آف 22 کیرٹ گولڈ جس کا 1 دینار بنتا ہے, اور 10 درہم برابر ہوتے ہیں 7 دینار کے. یہ سٹینڈرڈ ویٹس کے ساتھ جس طرح ملیشیا میں جاری ہو چکے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمان کمیونٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں اپنے اپنے سکے جاری کرنے کے لیے اس اسلامک گولڈ دینار کے اوپر, گولڈ دینار سٹینڈرڈز کے اوپر. پاکستان میں جو بھی ہماری بات سن رہا ہے, جو یہ کر سکتا ہے مسلمان کمیونٹیز میں, ماشاءاللہ یہاں جیسے ہم نے عرض کیا ارب پتی لوگ ہیں, گولڈ میں ڈیل کرنے والے ارب پتی لوگ ہیں, ان سے ہم کہیں گے کہ سونے اور چاندی کے سٹینڈرڈ سکے جاری کریں جو شریعت کے مطابق درہم اور دینار ہیں, کمیونٹی میں ان کو جاری کیجئے. اپنی زکات جیسے ہم نے کہا تھا جب نکالنا شروع کریں اس پہ. When you say gold coins and silver coins, کیا gold coin would actually be composite of gold, یا اس کے پیچھے backing 100% gold ہوگی؟ نہیں جی, 22 کیرٹ پیور گولڈ, 4.25 grams. That coin would actually have gold. جی, that coin will actually have gold. وہ گولڈ دینار ہے جو اسلامی تاریخ میں, دنیا کی انسان کی تاریخ میں ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے, اور اسلامک میجرمنٹ اسی سے لی جاتی ہے, اسلامک اکنامک ماڈل کی. اس گولڈ درہم اور دینار کے نہ ہونے کی صورت میں لوگ سونے کی اینٹیں اور وہ جو نارمل برکس ملتی ہیں گولڈ کی, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس سارے پروسیس کو گارنٹی کرنے کے لیے, باعزت دینے کے لیے, اور پھر ایک رسپانس ڈیولپ کرنے کے لیے مسلم کمیونٹیز پہ, ان امیر لوگوں پہ, ان لوگوں پہ جو سونے اور چاندی اور گولڈ میں ڈیل کرتے ہیں, ان پر ذمہ داری ہے کہ اسلامک اکنامک ماڈل کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کے سکے جاری کریں جو لوگ استعمال کر سکیں اس گارنٹی کے ساتھ. اگر وہ اپنی کمپنی کی سونے کی اینٹ پلاسٹک میں پیک کر کے اشتہار دے کے بیچ سکتے ہیں تو وہ ایک شرعی دینار اور درہم بھی بنا کر مارکیٹ میں لا سکتے ہیں جس کو لوگ استعمال کریں, زکوٰۃ اس میں دیں, تقسیم اس میں کریں. اچھا, تو ایسے میں سیکیورٹی ایشو کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اف somebody is actually carrying gold coins all the time, تو وہ کیسے سیف کیسے رہیں گے؟ جی, وہ اس پہ اگلا اسٹیپ ہم آتا ہے. اسی طرح سیف رہیں گے جس طرح آج پیپر کرنسی کو لوگ استعمال کرتے ہیں. آخر سونے کے نوٹ, کاغذ کے نوٹ بھی تو لوگ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری کا ٹرانسفر کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے تو ہم ڈیبٹ اور چیکس پہ آ جاتے ہیں. جی, آئیے دیکھیے اس کا اگلا اسٹیپ ہے یہ. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کمیونٹیز جب گولڈ اور سلور کوائنس میں جاری کرنا شروع کریں گی, اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا نیکسٹ موو ہے وہ یہ کہ جس طرح بینکس بنتے ہیں آج کے دور میں جو پیپر کرنسی اور فریکشنل ریزرو کے اوپر لوگوں کے ساتھ ڈیجیٹل اکانومی کے ذریعے پیپر کرنسی میں اور چیکس میں ڈیل کرتے ہیں, اسی طرح ہم کو گولڈ بیت المال بنانے پڑیں گے. مسلم کمیونٹیز ایسے گولڈ ایکسچینجز بنائیں, گولڈ ہاؤسز بنائیں کہ جہاں پر اکاؤنٹس گولڈ میں کھولے جا سکتے ہوں. یہ آلریڈی مسلمانوں میں اس کانسیپٹ کو بہت ایڈوانس لیول پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ہم نے سنا ہے, ابھی ہمیں اس کا نام نہیں معلوم ہے, لیکن دبئی میں گولڈ ایکسچینج بھی کھولا جا چکا ہے. ایک کمیونٹی ٹریڈنگ سینٹر وہاں پہ کھولا گیا ہے کہ جہاں پہ لوگ باقاعدہ گولڈ اکاؤنٹس کھولیں گے, گولڈ ٹرانسفر ہوگا, چیکس جو وہ ایشو کریں گے وہ ایکچولی گولڈ کے اگینسٹ ہوں گے. لیکن جیسا جہاں آپ چیکس کا مینشن کرتے ہیں تو جہاں مانیٹری اسٹینڈرڈز ہیں M1 M2, تو چیکس اور ڈیبٹ کارڈ تو اسی میں پھر آ جاتے ہیں نا, دے آر پارٹ آف M2 اور M3. دیکھیے, آپ کو ہم پورا ایکسپلین کر چکے ہیں کہ چیک اور کریڈٹ کارڈ کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے. ہم نے اس پروسیس کو آہستہ آہستہ ریورس کرنا ہے. جب ایک کسی جگہ جا کے جس شخص کے پاس 1 کروڑ روپیہ نقد رکھا ہوا ہے
وہ اگر اس کا سونا خرید کے، گولڈ ایکسچینج سروسز یہی ہوتی ہیں کہ آپ وہاں جائیے اور 1 کروڑ روپے کا سونا خرید کے اس کا اکاؤنٹ خرید لیجیے، اور فزیکل سونا آپ پوزیشن لے سکتے ہیں اس کی، آپ اس کو لے کے گھر چلے جائیے، اپنے گھر کے لان میں کھود کے دبا دیجیے، یا اپنے بینک کے لاکر میں رکھ لیجیے، یا اس کے سیف ڈپازٹ میں آپ اپنا گولڈ اکاؤنٹ کھول لیجیے اور وہاں پہ رکھیے۔ یہ سروسز اب مسلمان امیر تاجروں کو دینی شروع کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ کام غریب نہیں کر سکتے، مسلمان امیر تاجر کریں گے۔ وہ کریں گے کہ جو اس اکنامک ماڈل کو، دیکھیے کفر کے اس نظام کو توپ اور بندوق سے نہیں تباہ کیا جا سکتا، یہ جو اکنامک ماڈل پھیلا ہوا ہے اس کو گریجول ریولوشن بھی ہے اور ریڈیکل بائی پاس کرنا ہے اس کو، یعنی اس سسٹم کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ بائی پاس کس طرح کیا جائے گا کہ جب آپ اپنی زکات سونے اور چاندی میں نکالیں گے، معاشرے کے غریب ترین طبقات میں پہلے آپ گولڈ پمپ کریں اور سونا اور چاندی پمپ کریں ان میں، تاکہ اس معاشرے میں سونا اور چاندی پہنچے۔ پھر آپ کفالت کا نظام قائم کریں محلہ اور کمیونٹی لیول کے اوپر، محلے کمیونٹی کی بیت المال بنائیں، محلے اور کمیونٹی کے لیول پر آپ کفالت اور تعامل مسکین کا نظام شروع کریں، تاکہ کم از کم معاشرے کے کمزور ترین طبقوں کو ایک اسٹیبلائز کرنے کا موقع ملے۔ پھر آپ جو امیر لوگ ہیں یہاں کے، سونے اور چاندی کے وہ سکے جاری کریں تاکہ غریب لوگوں کو زکات اس میں تقسیم کی جا سکے۔ اس کے بعد آپس میں گولڈ ایکسچینجز بنائیں کہ جہاں پر وہ مسلمان جو آپس میں تجارت کرنا چاہتے ہیں سونے اور چاندی میں، کیونکہ پیپر کرنسی میں تو انفلیشن اور قیمتوں کو اتار چڑھاؤ اتنا زیادہ ہے کہ پریکٹیکلی ناقابل اعتبار ہو گیا ہے سارا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اور سونے میں جب آپ چیزیں خریدتے ہیں، جب کوٹیشنز ڈالرز میں کی جا سکتی ہیں تو کوٹیشنز پھر اتنے پاؤنڈز آف اتنے کلوز آف گولڈ میں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اسی گولڈ سٹینڈرڈز ول ہیو ٹو بی براٹ بیک، اور یہ غیر معمولی تصور لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کیسے ہوگا، لیکن یقین کیجئے اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمان آپس میں جب آپسی ٹریڈنگ کرتے ہیں، مسلمان کمپنی جب آپس میں کرتی ہیں، مسلمان کمیونٹی جب آپس میں اپنے معاملات طے کرتی ہیں، دے شوڈ اسٹارٹ یوزنگ گولڈ سٹینڈرڈز ونس اگین۔ اور جس طرح دبئی میں مسلمانوں نے کوشش کی ہے گولڈ ایکسچینجز بنانے کی، کہ پاکستان میں کیوں نہیں بنائے جا سکتے، تو امیر لوگوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گولڈ ایکسچینج بنائیں، اور اس کے بعد اپنی جو تجارت کے لیے یہ سروسز آفر کریں کہ نہ صرف یہ کہ گولڈ اکاؤنٹس کھولے جائیں، بلکہ جو مسلمان آپس میں بڑی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈالر بیس کرنے کے بجائے گولڈ بیس کریں۔ یہ کانسیپٹس غیر معمولی اس لیے نہیں ہے کہ ملیشیا کے مہاتیر محمد نے یہ کانسیپٹ تو انٹرنیشنل اسکیل پہ دیا ہے کہ جب قومیں آپس میں تجارت کریں، مثال کے طور پر پاکستان اگر ملیشیا سے 1 کروڑ روپے کی چیز منگواتا ہے اور ملیشیا پاکستان سے 80 لاکھ کی منگواتا ہے، تو جو بیلنس آف پیمنٹ ہے، جو 20 لاکھ کا بیلنس آف پیمنٹ بنتا ہے، وہ گولڈ میں ایکسچینج کیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ بارٹر میں ایکسچینج کر لی جائے۔ یہ کانسیپٹس بہت ہائی کوالٹی اکنامک ماڈلز ہیں جو کہ رون پال، جیسے ہم نے عرض کیا امریکن پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ سے لے کے ملیشیا کے مہاتیر تک، یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو جسٹ بیسک ایک آئیڈیل اسلامک ماڈل، جسٹ اکنامک مانیٹری ماڈل کو پیش کرتے ہیں۔ ان کو کرنا تو ہے، مطلب وی ہیو نو چوائس۔ کافی لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ گولڈ کی جب اتنی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو گولڈ پرائسز ایسکیلیٹ کر جائیں گی، دیٹس کائنڈ آف انفاؤنڈیڈ یو تھنک؟ دیکھیے سمپل بات ہم کو بتائیں، پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں اتنا سونا موجود ہے اللہ کے فضل سے، اللہ نے جو کچھ چیزیں اتاری ہیں ایک مقدار سے اتاری ہیں، اور اس کی پرائس کو سٹیبل رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سونا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے پہلے ریکوڈک کی بات کر چکے ہیں، ہم نے صرف ریکوڈک کی ڈیل کینسل کرنی ہے۔ جو لیٹسٹ حساب ہے، ہمارے ایک دوست نے جو کیلکولیشن کر کے ہم کو کرنٹ گولڈ پرائسز پر بھیجا ہے کہ جو ایسٹیمیٹس ہیں ریکوڈک گولڈ کے، پہلے ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا $65 ارب، ہمارے ایک دوست کی کیلکولیشن ہے کہ یہ ایسٹیمیٹ غلط تھا، $240 ارب کا سونا اور کاپر وہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ ہمارے بلوچستان میں ہے۔ ہمیں اللہ کے فضل سے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، 7 فٹ مٹی ہٹائیے تو نیچے وہ سونا رکھا ہوا ہے۔ یہ ڈیل 2009 میں کینسل ہو رہی تھی، یعنی اس کی لیز ایکسپائر ہو رہی تھی، اس حکومت نے اس کو مزید رینیو کر دیا ہے اگلے چند سالوں کے لیے، اور اگلی حکومت جو بھی آئے گی اس پر واجب ہے کہ اس کو کینسل کرے، کیونکہ یہ ہمارا سونا ہے۔ $240 ارب کا سونا لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں انڈر ویلیو کر کے بیچتے ہیں ہمارے ایسٹس کو یہ لوگ، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم سونا کہاں سے لائیں گے، سونا بہت ہے ملک میں، فکر نہ کیجیے۔ وہ سونا جو کاؤنٹر کی جو ڈیمانڈ بڑھے گی وہ سپلائی بڑھا کے اس کو ہم، اللہ کا فضل ہے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، نہ دنیا میں مسلمانوں کے پاس سونے کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ زمین کے خزانوں کی کوئی کمی ہے۔ کرنے والے بنے، دیکھیں پھر زمین اپنے خزانے کیسے کھولتی ہے۔ اسی طرح جو کوئلہ ہے، اربوں ڈالر کا کوئلہ جو رکھا ہوا ہے سندھ میں، یہ صرف اگر ان 2 مائنز کو ایکسپلائٹ کر لیا جائے تو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اتنے وسائل ہوں گے کہ ہم اپنی ہر ضرورت پوری کر سکیں۔ Okay, we'll continue with this discussion, Zaid Saab, but before that we have to cut to another break. Zaid Saab, do shed some light on the system of checks and balances. ہم کوئی بہت ہائی فائی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس کے لیے بہت بڑے آڈیٹنگ کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل آڈیٹرز ہوں گے تو یہ سارا نظام چلے گا۔ محلے کی مسجد کا نظام چل رہا ہے نا، محلے کی مسجد میں لوگ جب پیسے ڈال دیتے ہیں اس کے چندے کے لیے، کوئی آڈٹ نہیں کرتا، کوئی حساب نہیں کرتا۔ لارج اسکیل پہ لے کے جائیں گے پھر اس میں ایشوز آ سکتے ہیں۔ کتنا لارج ہوگا؟ ہم ایک مسجد میں کہہ رہے ہیں 2 وقت کھانا کھلاؤ، اس میں کتنا لارج ہو جائے گا؟
وائی کینٹ ناٹ بی مینج بائی مسجد کمیٹی کے 2 وقت کھانے کا نظام شروع کر دیا جائے, اور اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو کرنے دیں, خیانت کے ساتھ کچھ مسکینوں کو کھانا بھی تو کھلائے گا وہ. دیکھیے بات ہم نے یہی کہی تھی, بنیاد تو دین اور ایمان ہے, بنیاد تو دیانت اور صداقت ہے, اگر وہی نہ ہو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن بےایمانی کے خوف سے آپ نیکی سے رک نہیں سکتے. نیکی کیجئے, آپ اس سسٹم کو انیشیٹ کیجئے جو بالکل بند کیا جا چکا ہے, جس میں غفلت آ چکی ہے, جس نظام کو تقریباً بھلا دیا ہے لوگوں نے. ہر مسلمان معاشرے میں یہ کفالت کا نظام, بیت المال کا نظام, چاہے وہ ہمیشہ اسٹیٹ لیول پہ ہوتا تھا, اگر اسٹیٹ لیول پر نہیں ہے تو کمیونٹی لیول پر بیت المال, کفالت از سوشل سیکیورٹی, اور اس کے بعد تعامل مسکین وچ از فوڈ سیکیورٹی. دیکھیے آج ہمارے معاشرے کا, دنیا کا کرائسس یہ ہے کہ لوگوں کے پاس نہ فوڈ سیکیورٹی ہے نہ سوشل سیکیورٹی ہے. یعنی بیمار ہوتے ہیں تو علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں, آمدنی ہے اگر تو صرف اتنی ہے کہ مہینہ بمشکل گزرتا ہے, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ایمرجنسی آ جائے, کوئی مشکل پریشانی پڑ جائے, اب ان کے پاس کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں کہیں جانے کے لیے. یا فاقہ کرو اپنی ضرورت, یا اپنی ضرورت تک کرو, تکلیف اٹھاؤ. یہ کام پورا معاشرہ مل کر اپنے ان کمزور طبقوں کے لیے کر سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم کیا, جو محروم ہیں اور جن کو اللہ نے دیا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کمزور طبقے کے ساتھ شیئر کریں. کیا یہاں ہم وہ کانسیپٹ اپلائی کر سکتے ہیں, سوشل انشورنس کا کانسیپٹ کیا ہم یہاں امپلائی کر سکتے ہیں؟ جیسے وی یوز ٹو ہیو دیز کوآپریٹو سوسائٹیز, وہ اگر فارمرز کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی سوشل انشورنس پرووائڈ کریں. کانسیپٹ آف مواخات یہ ہے ہی کانسیپٹ آف سوشل سیکیورٹی, یہ ہے ہی کلیکٹو سیکیورٹی ارینجمنٹ, کلیکٹو انشورنس ارینجمنٹ ہے یہ سوشل سیکیورٹی کا, کہ جس میں آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا بھائی, چاہے میں اس کا نام بھی نہ جانتا ہوں, صرف دین کے ناطے, اس ناطے کہ ہم ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, اس ناطے کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں, اس ناطے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے. ہمسائے کا حق اتنا کہہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو وراثت میں سے بھی حصہ دے دیا جاتا. اس قدر ہمسائے کے حقوق ہیں. تو اس صورتحال میں اگر یہ بنیادی اخلاقی رولز اپلائی کرنا شروع کر دی جائیں تو پھر کس انشورنس کی ضرورت رہ جاتی ہے, اور کس انسان کو یہ فکر ہوگی کہ میں اگر بیمار ہوں گا یا پریشان ہوں گا یا مجھے مصیبت آئے گی, حادثہ ہوگا, تو میرے محلے اور میرے ساتھی اور میرے آس پاس کے لوگ میری مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. اللہ کے فضل سے یہ ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ. اس کو انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا گیا, نظام نہیں بنایا گیا, ادارہ نہیں بنایا گیا, اس کو ایز اے کلیکٹو پالیسی. یہ آج ہم دوسری بات جو کر رہے ہیں کلیکٹو لیول پر, اپنے اپنے محلوں میں لوکل بیت المال قائم کیجیے, اپنے اپنے محلوں میں تمام غریب مسکین بیوہ یتیم جو ضرورت مند ہیں ان کی رجسٹریشن کیجئے, ان کی سوشل سیکیورٹی یعنی کفالت کا انتظام کیجئے. جو آپ کے ہاں محلے میں بھوکے ہیں, اب محلے کی مسجدوں کو بنیاد بنا کر ان کو کم از کم 2 وقت کا کھانا ہر محلہ والا شروع کر سکتا ہے. آپ 1000 کو نہیں کھلائیں, کم از کم 20, 30, 25 لوگوں کو تو پورا محلہ مل کے صبح شام 2 وقت کھانا کھلا سکتا ہے. شروع تو کریں نا اس کو. یہاں پر ایسے لوگ ہیں, راولپنڈی میں ہم جانتے ہیں ایک دکاندار کو, ہوٹل والا ہے, لوگ اس کے پاس آ کے پیسے جمع کرا جاتے ہیں 20 روپے 15 روپے, اور وہ ان کے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے. اس کی دکان کے باہر جا کے دیکھیے, صبح شام سینکڑوں غریب مسکین بیوہ بیٹھے ہوتے ہیں صرف 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے, اور اللہ نے اس کا تندور بھی چل رہا ہے, اللہ نے اس کو توفیق بھی دی ہے. ایک آدمی کے انیشیٹو ہے, پنڈی صدر میں کم از کم کئی 100 لوگ صبح شام کھاتے ہیں اس کے یہاں سے. اس نظام کو, وہ اس کا انڈیویجول ایفرٹ ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, لیکن ہر محلے میں یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا, ہر کمیونٹی میں کیوں نہیں ہو سکتا. ایک مارکیٹ کمیٹی جو کروڑوں کی دکانیں رکھی ہوئی, سمال جن میں بھرا ہوا ہے, یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جب کھانے کا وقت ہو تو مارکیٹ کمیٹی مل کے, جو کہ اپنے احتجاج کرنے کے لیے سارے مل کے شٹر ڈاؤن بھی کرتے ہیں, نکل کے پتھراؤ بھی کرتے ہیں, ہنگامہ بھی کرتے ہیں, تو سارے مل کے مسکین کو کھانا کیوں نہیں کھلا سکتے ہیں؟ کم از کم 100-150 مسکینوں کا کھانا ہر مارکیٹ کمیٹی صبح شام مینج کر سکتی ہے. اور دیکھیے ملک میں اتنے بھوکے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ہم ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے, اور جو ڈیزرونگ نہیں ہے وہ بھی کھا لیں گے. تو کھانے دو یار, کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے. اگین لیٹ دم ایٹ اٹ, لیٹ دم ہیو اٹ. آپ اس نظام کو شروع کیجئے. یہ ایک اتنا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہوگا کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ پھر اس کے بعد کوئی خاندان بھوک کی وجہ سے خودکشی نہیں کرے گا. کوئی شخص اس لیے اپنا گھر بار نہیں چھوڑ دے گا کہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا یا اپنے بچوں کی بیماری میں علاج نہیں کرا سکتا. دیکھیے یہاں پہ ایسے ایسے اللہ کے فضل سے پاکستانی ہیں کہ جو ایک محلہ کیا پورے شہر کی کفالت کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ یہ نظام چل پڑا تو پھر خود بخود آٹومیٹک پہ چل پڑے گا. جیسے ہم نے کہا نا کہ مزاروں پہ جا کے دیکھیے, داتا دربار کے اوپر جب اس کے رزلٹ دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے, 900 سال ہو گئے, وہ نظام خود بخود فل آٹو پہ چل رہا ہے. لوگ خود آتے ہیں وہاں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام جو وہاں چل رہا ہے اس کو پاکستان کی ہر مسجد میں ریپلیکیٹ کیا جائے, ہر محلے میں ریپلیکیٹ کیا جائے, اور کیا جا سکتا ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ جس کے لیے حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. ابھی عبدالستار عیدی صاحب نے کیمپین شروع کی ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی. اچھی کیمپین ہے, لیکن ہر کام عیدی صاحب پہ نہ چھوڑ دیں, کچھ خود بھی کریں. ہر محلہ کر سکتا ہے اس کام کو, ہر کمیونٹی کر سکتی ہے اپنی جگہ پہ اس کو کرنے کے لیے. جو نیک کام کر رہا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. مسلمان این جی اوز ہیں, پاکستانی این جی اوز ایسی ہیں کہ جن کو چاہیے کہ
وہ اسپیشلی کھانا کھلانے کی، جن کو باہر ملکوں میں ایسی این جی اوز کو سوپ کچنز کہتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلانے کی این جی اوز ہوتی ہیں، عزت کے ساتھ باعزت طریقے پہ کیوں نہیں کھانا جا سکتا یہاں پہ کہ ہر شہر میں جس طرح پوسٹ آفس کھلے ہوئے ہیں، جس طرح جگہ جگہ گلی گلی بینک کھلے ہوئے ہیں یا مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اس طرح ایسے انتظام کیوں نہیں کیے جا سکتے کہ یہاں پہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے؟ اور لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے جب ایک دفعہ یہ دیکھیں گے کہ یہاں مسکینوں کو کھانا مل رہا ہے، اور کوئی تو ایماندار اس ملک میں ہوگا جس پر لوگ اعتبار کرتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بہت لوگ ہیں کرنے والے، اربوں لوگ ہیں پوری دنیا میں، یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں پوری دنیا میں کہ جو نیک کام اپنی اپنی جگہوں پہ کرتے ہیں۔ ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ اس کو پاکستان میں ایک کلیکٹو انسٹیٹیوشن کے طور پہ آرگنائز کر لیجئے، جتنا بڑا سوشل ریولوشن یہ صرف ایک سٹیپ لے کر آئے گا کہ مواخات کے پرنسپل پر، مواخات کے طرز کے اوپر کمیونٹی بیت المال بنائیے، لوگوں کی کفالت کیجئے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، کمیونٹیز، کوئی محلہ بھی آپ اسٹیبلش جس میں سب کچھ ہو سکتا ہے، ہر لیول پہ جو کر سکتا ہے، اور باعزت طریقے پہ۔ یعنی ہم چاہتے ہی ہیں، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انشاءاللہ کوئی اس کے لیے بڑا ادارہ انسٹیٹیوشن جیسے ہم نے کہا نہیں چاہیے، وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بیوہ یتیم اس لیے نہیں رہ جائیں گے کہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی آدمی اس لیے پریشان نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا دھیان کون کرے گا۔ یہ کام محلے کو، اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو کرنا ہے، حکومت کا انتظار مت کیجیے، اللہ نے ذمہ داری ہم پر لگائی ہے، ہر معاشرے پہ، ہر کمیونٹی پہ لگائی ہے، یہ ڈویبلز ہیں، یہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سیکنڈ سولوشن ہوگا اس گلوبل اکنامک ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بیبی سٹیپس ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس نظر آتے ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں، ہمارے معاشروں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں۔ دولت کی تقسیم غیر مساوی ہوئی ہے، ہم نے سب سے پہلے لوگوں کی سوشل سیکیورٹی اور ان کے کھانے، ان کے بھوک، ان کے علاج، ان کی بیماری کا انتظام کرنا ہے۔ ان کے پاس پہلے خوراک ہو، ان کے پاس ایجوکیشن ہو، ان کے پاس اسکل ڈیولپمنٹ ہو، اس کے بعد کلیکٹیو اس کے رزلٹ دکھائے، اور یہ کمیونٹی لیول پر پراپرلی آرگنائز کر کے اور کیا جا سکتا ہے۔ کئی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے کام بہت خوبصورت ہو رہے ہیں، لیکن اس کو نیشنل لیول پر پھیلانے کی ضرورت ہے۔ سو دس از دی سیکنڈ میجر دیٹ وی وڈ ریکمینڈ، مواخات کے پرنسپل پہ جس کو کیا جائے۔ انیشیٹوز ڈسکس کرتے ہیں زید صاحب، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے۔ ویلکم بیک ویورز۔ زید صاحب، ابھی ہم نے کافی سولوشنز ڈسکس کیے ہیں جو کمیونٹی لیول پہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہم تھوڑا سا اوور ویو کر لیتے ہیں اپنے ویورز کے لیے۔ وی کین جسٹ کائنڈ آف رن اوور دیم اگین۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس کفر کے نظام سے ہیڈ آن ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے سولوشنز ڈیولپ کر لیں اور آہستہ آہستہ اس پر شفٹ کر جائیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وابڈا کی بجلی بند ہو جائے تو آپ اپنا جنریٹر لگا لیتے ہیں، سسٹم وہی آپ کا یو ایس پی پہ آ گیا، وہی رہتا ہے اپنا۔ تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہم نے وابڈا کی بجلی کو بائی پاس کر دینا ہے۔ یہ کفر کے نظام کا جو اکنامک ماڈل ہے، کم از کم اپنی کمیونٹی لیول پر جو یہ چاہتے ہیں ہم نے اس کو رد کرنا ہے، ہم نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ یہ بھوکا مارنا چاہتے ہیں، ہم نے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام اس ملک میں نہ بچے، آپس میں کمیونٹیز، مسلمانوں میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، لوگ اپنے انتشار پھیلے۔ ہم نے بلا تفریق ہر انسان کی کفالت کرنی ہے، ہم نے ہر انسان کے گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے، ہر بیوہ یتیم مسکین معاشرے کے کمزور ترین لوگوں کی وی ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی ایٹ اے کلیکٹو لیول۔ اپنی مسجدوں کو کمیونٹی سینٹرز میں کے طور پہ استعمال کرنا ہے، جہاں پہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا جائے، جہاں پہ رجسٹریشن بھی ہو تعامل مسکین کے لیے، قرض حسنہ کے لیے۔ قرض حسنہ ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے بیت المال کا کہ وہ غریب مسکین لوگ جن کو قرض کی ضرورت ہے، وہ بینک سے یا کسی ساہوکار سے سود پر بھاری قرضے لینے کے بجائے معاشرہ ان کو قرض حسنہ دے، اور وہ بھی آگے اتنے غیرت مند ہوں کہ جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو لا کے اس کو واپس ادا کریں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو بھکمنگا نہیں بنانا، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اس قرض سے ان کے کاروبار شروع کروا کے دیں، اس قرض سے ان کو تعلیم دلوائیں اچھی کہ وہ اپنا کاروبار سلسلہ آگے چلا سکیں۔ یہ سب کمیونٹی لیول پر، یہ سب محلہ لیول پر، ہر محلے میں لوگ ایسے ہیں اور ہر محلے کے اندر غریب مسکین بھی ہیں اور امیر اور دولت مند بھی ہیں، صرف انٹرنیٹ نیٹورکنگ نہیں ہو رہی ہے، ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی ہے، صرف تھوڑا سا اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، خیانتیں بھی ہوں گی، بیچ میں لوگ غلط کام بھی کریں گے، لیکن کوئی بات نہیں، جسٹ ڈو اٹ، شروع کریں اس کو۔ اچھا زید صاحب، جہاں ہم کمیونٹی لیول کی بات کرتے ہیں وہاں کیا ہم والنٹری سسٹم بھی لا سکتے ہیں؟ والنٹری نظام جہاں آپ مسجد کے ساتھ والنٹیئر ورک کر لیں، بے شک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس یو کی ناٹ گیو ٹو ادرس، لیکن آپ اپنا وقت دے دیں، اپنی اسکلز دے دیں، جس کے پاس جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے اور لے کر آئے۔ کیونکہ جب بھوکے کو کھانا کھلانے سے لے کر گولڈ ایکسچینج بنانے تک اور سونے اور چاندی کے سکے جاری کر کے مسلمان کمپنیاں آپس میں جب تجارت کرتی ہیں تو ایک بینک کے ذریعے کیش ٹرانسفر کرنے کے بجائے اس مسلمان بیت المال گولڈ ایکسچینج کے ذریعے بھی تو تجارت کی جا سکتی ہے۔ یہ کمیونٹی لیول پر کیا جا سکتا ہے، بغیر حکومتوں سے تصادم کیے یا بغیر اس بینکنگ سسٹم سے جنگ کیے اور بغیر حکومتوں سے ایکسپیکٹ کیے۔
کیونکہ جب اتنی بڑے بڑے مسلمانوں نے انیشیٹوز پاکستان میں لیے ہیں اپنے کام کو کرنے کے لیے، صدقات اور خیرات کے بڑے بڑے نظام یہاں چل رہے ہیں، بڑی خوبصورت آرگنائزیشنز اور ادارے ہیں، کوئی تعلیم میں کام کر رہا ہے، کوئی علاج میں کام کر رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی سوشل ویلفیئر میں ہے. صرف ان ساری چیزوں کو آرگنائز کر کے ایک کمیونٹی اس طرح کی بنانی ہے کہ جو اس زائنسٹ اکنامک ماڈل کے مقابلے میں مسلمان اکنامک ماڈل کی شکل پیش کرنا شروع کر دے. اٹ از اے ڈویبل جاب، بائی گاڈ یہ کیا جا سکتا ہے، ہم کر سکتے ہیں اس کو. اور 1400 سال ہماری تاریخ میں اس کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں، معاشرے ہم نے ایسے تشکیل دیے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ہم کو یہ غیر معمولی بات ہے، بلکہ ہمیں کرنا بھی شاید یہی چاہیے، بیکاز اب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے لیے خود کریں. وی شوڈ جسٹ اسٹارٹ ٹیکنگ دی انیشیٹو. حقیقت یہی بات ہے کہ حکومتوں کو بالکل اگنور کر دیجیے، چھوڑ دیں انہیں، اور جس کو اپنی مدد آپ کہتے ہیں، جس کو ایک جو ہماری ذمہ داری دینی بھی ہے، معاشرتی اور معاشی بھی ہے، اپنی نیشنل ری بلڈنگ آپ خود ہی ہم نے خود کرنا ہے اس کو. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیے کتنی برکت اور خیر ہوگی سوچیے اس معاشرے میں. پھر واقعی دیکھیے برکت کیا آنا شروع ہوتی ہے کہ جب اس معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کسی محلے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، جب کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کل میرا کھانا کہاں سے آئے گا، یہ میری اسکول کی فیس کیسے ادا کی جائے گی. اللہ نے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ دیر از انف فار ایوری بڈیز نیڈ بٹ دیر از ناٹ انف فار ایوری بڈیز گریڈ. لالچ کے لیے نہیں ہے اتنا یہاں پہ، لیکن ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کہی تھی اس کے کہ اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا کم کر لیجئے، تھوڑا سا کم کر کے اس کو مسجد کے بیت المال میں جا کے یا محلے کے بیت المال کمیونٹی میں لا کے جمع کرا دیجئے، اور دیکھیے آپ کی اس کنٹریبیوشن سے کتنے مسلمانوں کو اور کتنے گھرانوں کی کفالت ہونا شروع ہو جاتی ہے، قرض حسنہ ملتا ہے، علاج ہوتا ہے. اس کی ریٹرن آپ کو خود نظر آئے گی، بیکاز جب آپ کے نیبرز کی سوشل اپلفٹ ہے، اس میں آپ کی اپنی سوشل اپلفٹ ہے. کیونکہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو 5000 روپے کی شاپنگ کر کے دکان سے باہر نکلیں اور کوئی دروازے پہ ناک کر کے کہے کہ مجھے صرف آٹے کی ایک بوری لے کے دے دو. دس شوڈ ناٹ ہیپن. اور اگر وہ اس سے بھیک مانگنے والے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھیک مانگنے کا جواز ختم ہو جائے گا، سوسائٹی میں کرائم کم ہوگا، سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی کم یعنی ہوگی، بہت بڑی کے اوپر خود آئے گا. بہت بڑی لعنت معاشرے میں بھیک مانگنے کی ہے. اس میں کچھ پروفیشنلز ہیں اور کچھ ضرورت مند بھی ہیں. دونوں صورتوں میں ان کے پاس جواز ختم ہو جائے گا بھیک مانگنے کا، کہ اگر سب کو معلوم ہے کہ محلے میں کفالت کا انتظام موجود ہے، اور جو پھر بھیک مانگے گا پھر وہ پروفیشنل ہوگا اور اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. پھر لے جا کے دیکھیے آپ صرف اس وجہ سے کہ معاشرے میں پروفیشنل بھیک مانگنے والے موجود ہیں، آپ لوگوں کو صدقہ کرنا بند نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ. آپ ایک کمیونٹی کے لیول پر ایک اپنے معاشرے کے اس کمزور طبقوں کی ذمہ داری سنبھالنا شروع کیجئے، اور ہر کمیونٹی کر سکتی. کتنی خوشی کی بات ہو کہ کل ہمیں پتہ لگے کہ یہ کسی مارکیٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کھانے کے وقت ہم بھی 10 دیگیں منگوا کے دوپہر کے وقت روز تقسیم کر دیا کریں گے، جو بھی آئے کھا لے. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کوئی محلہ کمیٹی بیٹھ جائے اور کہے کہ آج فجر کے بعد مغرب کے بعد یہاں مسجد میں کھانا ملا کرے گا، سمپل صحیح، دال روٹی صحیح، لیکن ملے گی ضرور. کیوں محلے والے اس کو مینج نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے؟ بائی گاڈ اٹ کین بی ڈن، اٹ مسٹ بی ڈن. کوئی محلے کی مسجد ایسی نہ ہو جہاں کھانا نہ کھلایا جاتا ہو 2 وقت مسکینوں کو. اور ایک بڑی مسجد اگر ہے اور امیروں کا محلہ ہے تو کم از کم آس پاس کے محلوں کی 4 5 6 مسجدوں کی کفالت وہ اٹھا سکتے ہیں. نیٹ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی فرقے کی بات نہ کریں، کوئی مسلک کی بات نہ کریں، کوئی ایتھنک لینگویج، لسانیت، قومیت، عصبیت کی بات نہ کریں. جو آتا ہے غریب مسکین یتیم بیوہ اس کی کفالت کریں، اس کو کھلائیں، اس کو تقسیم کیجیے. اور پھر جو امیر لوگ ہیں سونے اور چاندی میں گولڈ ایکسچینجز بھی بنائیں، اکنامک ماڈل بھی اپنا ٹھیک کریں، تجارت بھی آپ اس میں گولڈ میں کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ ایسے کمیونٹی وینچرز کی ہم ایک بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیے بہت سے مسلمان بینکوں میں صرف پیسہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو کہیں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی نہیں ملتی، وہ مجبور ہوتے ہیں. یہی کمیونٹیز جب گولڈ ایکسچینجز بنائیں گی، وہی کمیونٹیز کی جو ایک کلیکٹو کمیونٹی مسلمانوں کی تجارت کی بنے گی، ایسی اپرچونٹیز دیں عام مسلمانوں کو. مسلمان امیر تاجر ایسی اپرچونٹیز آفر کریں کہ جن کے ساتھ تجارت میں شراکت کی جا سکتی ہو، تاکہ وہ مسلمان جن کے پاس فالتو پیسے ہیں، جو بینک میں رکھ کے سود نہیں کھانا چاہتے، نہ اس کو صرف سونے میں کنورٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں، بے شک سال کی زکات دیں لیکن کم از کم پھر وہ سرکولیشن میں تو نہیں آتا، وہ سرکولیشن میں رکھنا چاہتے ہیں اس پیسے کو، ان کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز دیں، چاہے پراپرٹی میں ہو، چاہے امپورٹ ایکسپورٹ میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے خرید و فروخت میں ہو. اگر ایسی کمیونٹی فرمز بن جائیں، کمیونٹی وینچرز بن جائیں جہاں مسلمان انویسٹ کر کے تجارت کر سکیں. یہاں پہ انویسٹمنٹ یا تو اسٹاک ایکسچینج میں یا پراپرٹی میں یا بینک میں رکھ کے سود کھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی اپرچونٹی ہے نہیں لوگوں کے پاس. مسلمان امیر کمیونٹیز کو جو پاکستان میں بہت ہیں، یہ ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس بات کی کہ آپ ایسے وینچرز شروع کریں اسلامک میوچل فنڈ جہاں لوگ انویسٹ کریں، جہاں لوگ انویسٹ کریں، جہاں تجارت ہو، جائز حلال تجارت ہو اور اس میں سے ان کو حصہ دیا جائے، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہو. یہ کمیونٹی وینچرز کمیونٹیز شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ اب معاشرے میں کتنی بڑی اور انقلابی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. حکومتوں کا انتظار نہ کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں خود کرنا ہے. انشاءاللہ برکت اللہ دے گا. اگلے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ وہ معاملات شروع کریں گے, وہ پالیسی ڈسکس کریں گے جو ایک نیشنل لیول پہ ایک حکومت کو کرنا چاہیے. ہماری حکومت کرے یا نہ کرے, ہم بیان کر دیں گے ان کو, تاکہ انشاءاللہ جو بھی مسلمان حکومت یا صالح حکمران کبھی بھی آئے گا, کرنے اس کو یہی سٹیپس پڑیں گے. Well, thank you very much, Zaid Saab. I hope we had a fruitful discussion and we came up with good suggestions for our viewers. You can register yourselves at our web address, which is brasstacks.tk. yahan se aapko email alerts and updates hasil ho sakte hain. Until next episode, hame ijazat dijiye. Khuda Hafiz.